अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी। हुकूमत के इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म की क़यादत और पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर दिया है। हुकूमती इत्तेहादियों से मुतल्लिक बुलाए गए इजलास में कलअदम तहरीक लब्बैक से किए गए मुआहिदे, मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर इत्तेहादियों को एतमाद में लिया गया। नाज़रीन, इजलास में MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक, GDA के गौस बख्श मेहर और फहमीदा मिर्जा, काफी की मुनस सलाही और तारिक बशीर चीमा, वज़ीर आला बलोचिस्तान खालिद मक्सी और शाहज़ैन बुगटी, ज़ुबैदा जलाल ने शिरकत की। इत्तेहादियों का वज़ीर आज़म पर भरपूर एतमाद का इजहार हुआ, लेकिन ये जहन में रखिए कि यही इत्तेहादी थे कि जिन्होंने हुकूमती रवैये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात अपने भारहा डंके की चोट पे इन 3 सालों में वो इजहार करते गए। बल्कि हमारे ही प्रोग्राम में चौधरी परवेज़ इलाही ने यही शिकवा किया है। अब मसले मसाइल पहले दिन से ही कि जो पहले दिन हमारे साथ चीज़ें तय हुई थी उन पे अमल नहीं हुआ, और फिर जो जहाँ मुश्किल इनको पड़ती है टर्माइल में से निकल गए, तो उसके बाद कुछ बजाय कोई पॉजिटिव चीज़ आने के वो पॉजिटिव चीज़ें नहीं आई सामने। साथ चल रहे हो ना, हमारी भी एक अपनी ट्रेडिशन है ना, फिर किसी को धोखा नहीं देते, गिले उनसे करते रहेंगे और आज भी है। और फिर ये जो सेनेट का इलेक्शन था, ये 3 सीटें तो बिल्कुल ही फारग थी इनकी। इत्तेहादियों को तवातर से यही गिले शिकवे रहे हैं कि एक दफ़ा क्राइसिस पूरा हो जाता है तो तब एतमाद में लिया जाता है। एक बार फिर हमें यही देखने को मिला है। चंद दिन कबल हम न्यूज़ के ही मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में कामिल अली आगा ने हुकूमती रवैये से बड़े नाला दिखाई दिए। ये तो देखें 3 साल की कारकर्दगी आज खुद बता रही है कि ये अपना इमरान खान साहब को अपने फैसले के ऊपर दोबारा इसके ऊपर गौर करना चाहिए, क्योंकि अगर आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगी तो कल इलेक्शन के अंदर हम क्या मुंह लेके जाएंगे, क्या कहेंगे। और फिर एज ऑफ लेट एज यूजुअल इन तहफ़्फ़ुज़ात के इज़ाले के लिए वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों को फिर आज एतमाद में लिया है। TLP की सिचुएशन से अब्रेस्ट रखा, मगर इस एतमाद के इजहार से उस अमर का इजहार भी हो गया है कि नोटिफिकेशन के मामले को लेकर जिस तफरीक या जिस डिस्ट्रस्ट या जिस बदएतमादी का तस्करा ज़बान ज़द-ए-आम था, ये अफ़वाहें भी दमसात गई हैं कि इत्तेहादियों का एतमाद भारा ये अब बता रहा है कि एज ऑफ राइट नाउ हवाओं ने अपना रुख नहीं बदला। आज वज़ीर आज़म से काफ़ी की मुलाकात एक सिंबॉलिक जेस्चर भी है, क्योंकि यही कामिल अली आगा थे जो चंद दिन कबल बबांगे दहल अपनी पोजीशन वज़ा कर रहे थे। आपको ये लगता है कि अगर कोई ऐसी चॉइस करनी पड़ी आपकी पार्टी को कि एक तरफ इमरान खान साहब हो और एक तरफ इंस्टीट्यूशन हो, तो आपकी पार्टी क्या करेगी? हम इन इंस्टीट्यूशन का वकार कभी मजरूह नहीं होने देंगे। ये बड़ी वाज़ेह बात है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। और हमारा प्रीवियस सारा कंडक्ट जो है वो इसी बात पर मुंतज करता है, और हमारी सारी सियासत भी यही रही है कि हम हमेशा रियासत के अलाई रहे हैं। हम रियासत के जो हैं वो इत्तेहादी हैं, और हम हमेशा रियासत के साथ चलेंगे और रियासत अदारों के साथ चलती है। नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना, अनअपोलोजेटिकली मौक़िफ़ बयान किया। इदारे के साथ खड़े रहने वाली यही काफ लीग आज वज़ीर आज़म के साथ खड़ी है, एतमाद का इजहार कर चुकी है। कलअदम TLP के मामले पर वज़ीर आज़म ने जहाँ इत्तेहादियों को एतमाद में लिया है, वहीं उन्होंने काबीना को भी वाज़ेह अहकामात जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि वहाँ की वज़रा कलअदम तहरीक लब्बैक से मुतल्लिक किसी भी किस्म का बयान देने से गुरेज करें। वज़ीर आज़म ने वज़रा से कहा कि यह हसास मामला है, मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से फ़ायदा उठा सकते हैं। मजहबी मामलात और हसास इशूज़ पे बयानात में एहतियात बरती जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस मामले पर स्टीयरिंग कमेटी बना दी गई है और कमेटी ही इस मामले को देखेगी। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास के फौरी बाद कानूनी टीम का इजलास भी बुलाया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुआहिदे, कारकुनान की रिहाई, साद रिजवी की रिहाई के हवाले से कानूनी टीम से राय भी ली गई। नाज़रीन, साद रिजवी के हवाले से कल लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होगी, मगर पंजाब हुकूमत अगर साद रिजवी की नज़रबंदी के खात्मे के फैसले के खिलाफ अपील अपनी वापस ले लेती है तो अदालती दायरा-ए-कार ख़त्म हो जाएगा और साद रिजवी रिहा हो जाएंगे। हुकूमत ने चूंकि मामला अदालतों पर छोड़ा है तो पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त वापस लेने पर PTI को बारहा शदीद तनकीद का सामना करना पड़ेगा। और अगर साद रिजवी की रिहाई नहीं होती तो TLP का वजीराबाद का धरना अभी जारी है। ये सिर्फ GT रोड से हटके पाक में मुंतकिल हुआ है। अब हुकूमत पर दबाव बदस्तूर अपना मौजूद है और मुआहिदे के जामिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान दो टोक अंदाज में हम हुकूमत को मुतनब्बे भी कर चुके हैं। जैसा तय किया है इसी तरह ये तमाम मरहला पाए तकमील तक पहुँचेगा, लेकिन
اس کے پیچھے روح آپ کا عزم ہوگا، اور تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم یہ معاہدہ کر کے چین کی نیند نہیں سوئیں گے، ہم اس کی چوکیداری کریں گے۔ اس لیے اگر کوئی خیانت ہوگی تو ہم اس سے بڑی قوت کے ساتھ میدان میں آئیں گے۔ 800 کارکنان کی رہائی سے معاہدے پر عمل درآمد شروع ہے، مگر معاہدہ ہے کیا؟ اس سے نہ پارلیمان آگاہ ہے نہ ہی اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے کہ کالعدم جماعت سے کیے گئے معاہدے کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ اسے خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ جب آپ نے کالعدم تنظیم کو قرار دیا، پھر اسی کالعدم تنظیم کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے، اور آج نہ وہ معاہدہ عوام کے سامنے ہے نہ یہ بات سامنے ہے کہ بات ہوئی کیا ہے۔ یہی مطالبہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے کہ رات کی تاریکی میں کیے گئے اس معاہدے کو پارلیمان میں لایا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انتہائی قابل تشویش معاملہ ہے کہ حکومت یا ریاست کو افراد کو اس معاہدے میں ضامن بنانا پڑ گیا کہ جب کوئی فرد حکومت اور شہریوں کے درمیان ضامن کا کام کرتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت اعلیٰ اخلاقی قدریں اور عوام کا اعتماد کھو چکی ہے۔ معاہدہ خفیہ، ٹی ایل پی سے کل ہونے والا اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بھی خفیہ، ٹی ایل پی سے سیاسی شراکت داری پر رازداری خفیہ، عوام سے یہ سب کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور سینئر صحافی سلیم صافی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم سینیٹر صاحب، اگر آپ اجازت دیں میں سلیم صافی صاحب سے تھوڑی سی پہلے خبر لے لیں۔ سلیم صافی صاحب، یہ ابھی بھی خفیہ رکھ رہے ہیں، اگلے 10 دن کے لیے احکامات خصوصی جاری کر دیے وزیر اعظم پاکستان نے تمام تر کابینہ کے وزراء کو کہ اب کوئی بیان نہیں دے گا۔ کیا یہی اسٹرکٹلی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ کس بات کی پردہ داری ہے؟ دیکھیں، وہ کس منہ سے قوم کو دکھائیں؟ اگرچہ سیاست کے سینے میں دل پہلے سے نہیں تھا، اور پی ٹی آئی کے سامنے آنے کے بعد اس کی آنکھ سے شرم بھی ختم ہو گئی ہے، لیکن ایک دن پہلے آپ نے اپنے وزراء کو اور قوم کو جو بیانیہ دیا تھا وہ ایک ایکسٹریم تھا کہ جی انڈین ایجنٹ ہے، دہشت گرد ہے۔ میرے ساتھ وزیر اطلاعات صاحب پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان کے درن اور اس کی مثال دی، تو میں نے وہ اس پہ ناراض ہو گئے کہ یار ایک دہشت گرد تنظیم کو تم پی ٹی آئی سے ملا رہے ہو۔ اچھا، پھر باقی وزراء تو چپ گئے تھے، وہ 2-3 وزراء، میڈیا، آپ سب، ہم سب کو بھی یہ بتایا جا رہا تھا کہ بھئی آپ ان کو اس طرح ڈیل کریں جی۔ اور پھر دوسرے دن آپ نے یہ کیا کہ ان کے مطالبات پہ ایک میٹنگ سے اپنے وزراء کو نکال دیا۔ دوسرے جو پھر ادھر تھا مفتی منیب صاحب کے کنسرن منسٹر ریلیجس افیئر اور انٹیریئر کو بھی وہ کر دیا۔ جو 3 ان کے منسٹر، 2 اسپیکر اور 2 منسٹر، وہ بھی نمائشی تھے۔ اور جو ہمیں ابھی تک تفصیلات ملی ہے اس میں لیا آپ نے کچھ نہیں ہے، دیا ان کو بہت کچھ ہے۔ جس تنظیم کو ایک دن پہلے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ انڈین ایجنٹ اور دہشت گرد ہے، وہ آئینی اور قانونی سیاسی تنظیم بن جائے گی، تو وہ شاید یہ سمجھتے ہیں اب ایک دن بعد تو بالکل اتنا یو ٹرن کے لیے تو مشہور ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چلو 8-10 دن گزر جائیں گے تو پاکستان میں ایشوز وہ خود نکالنے کے بھی ماہر ہیں۔ تو مجھے تو اس کے سوا کوئی حکمت نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اور سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آج اتحادیوں نے ایک بار پھر اعتماد کا اظہار کیا وزیر اعظم میں، اور ابھی ابتدائی میں ہم نے دکھایا بھی کہ بہرحال بڑے واضح ہیں اپنی پوزیشن کے حوالے سے، کاف لیگ بھی ہے، ایم کیو ایم کے بھی بہت سے ایشوز ہیں جو ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے، انکلوڈنگ کہ ان کے دفاتر کھول دیے جائیں، بحال کیے جائیں۔ یہ ابھی تک تگڑے کھڑے ہوئے ہیں، یا سچویشن آل از ویل فار دا پرائم منسٹر، فار دس گورنمنٹ رائٹ ناؤ، آج کے اجلاس سے اسپیشلی جو ان کو اعتماد میں لیا ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اونلی فار رائٹ ناؤ؟ دیکھیے، جہاں تک ان کے اتحادیوں کا تعلق ہے تو ایم کیو ایم اور مسلم لیگ کاف وہ ایک مخصوص پس منظر رکھتی ہیں، اور اس بات پر میرے خیال سے کوئی بھی پولیٹیکل کامنٹیٹر، سیاست کی تھوڑی بہت بھی سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی سے ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ جب بھی ان کو اشارہ دیا جائے گا تو وہ اتحاد سے اتر جائیں گے۔ So all is well right now. ابھی تو اشارہ نہیں دیا جا رہا نا۔ All is perhaps well right now as far as the government is concerned، لیکن جو ایک پیج والی جو بڑی حکومت شد و مد سے اس کو ٹاؤٹ کیا کرتی تھی، شاید وہ ایک پیج والی کہانی میں تھوڑا سا ایک رفٹ تو ضرور آیا ہے۔ اب وہ کتنا آیا یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جس انداز سے ملک کو چلایا جا رہا ہے، جو اس وقت عوام کی صورتحال ہے، جو مہنگائی اور ابھی پھر بجلی اور پیٹرول آگے مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتحادیوں کے اوپر بھی ایک بڑا پریشر ہوگا
اور اتحادی یہ زیادہ عرصے تک افورڈ نہیں کر سکیں گے کہ وہ عوام میں اس ملبے کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائے ہوئے وہ عوام میں چلے جائیں الیکشن مگر آج پی ایم ایل این نے بھی کہا ہے, سینیٹر رضا ربانی پیپلز پارٹی کا بھی موقف سامنے آیا ہے کہ اس کو یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کو عوام کے سامنے رکھا جائے, پارلیمنٹ میں لایا جائے. آپ کس حد تک اس کو پرسو کریں گے کہ اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے اور ڈسکس ہوا جائے؟ Because the government doesn't seem to want to do that at all. دیکھیں مہر, گزارش یہ ہے کہ آپ کا, میرا, صافی بھائی کا, دیگر اور جو لوگ آپ کا پروگرام سن رہے ہیں, ہمارا بطور شہری حق ہے کہ ہمیں کم از کم اتنا تو بتایا جائے کہ پچھلے 2 ہفتوں سے پورے ملک کا نظام مفلوج ہوا تھا. جی ٹی روڈ چوک پوائنٹس کئی جگہ پہ بند تھی. ہمارے پولیس کے, پنجاب پولیس کے بہادر جوانوں کی شہادتیں ہوئیں. پورا ملک ایک سٹینڈ سٹل پہ آیا ہوا تھا, ایک خوف کی کیفیت تھی. اور حکومت ہمیں بتائے تو صحیح, جاننا ہمارا حق ہے کہ اس معاہدے کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں, کس بنا کے اوپر. اب ہم نے ایک جو چیز سنی کہ اس کے اندر ان سے یہ بھی وعدہ کیا گیا ہے, واللہ عالم کہ یہ کتنا سچ ہے کتنا نہیں ہے, یہ جب معاہدہ سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا, کہ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو ہم مین سٹریم کریں گے اور کھل کر سیاست کرنے کی اجازت دیں گے. دیکھیں اب اس ملک میں دیگر سیاسی مذہبی جماعتیں بھی ہیں, لیکن وہ ایک فریم ورک کے اندر کام کرتی ہیں. ہم ان کے ساتھ ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں, ہمارا ان سے ایک نظریاتی اختلاف ہے, وہ اپنا موقف رکھتے ہیں, ہم اپنا موقف رکھتے ہیں, اور ایک بڑی اچھی ایک بیلنس کریٹ ہوا ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ہم ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھے یا کسی جگہ بیٹھے تو انہوں نے تو ہم پہ کفر کے فتوے لگانے. تو یہ اس طرح کی, جب آپ ایک پولیٹیکل ایک اینٹی کو, جو ایک اتنی ٹاکسک اینٹی ہے, اس کو جب آپ مین سٹریم کریں گے تو پھر ہمارے لیے آپ سیاست جو ہے اس کو مگر آپ کے پاس کیا تجویز ہے؟ ان کو ملک بدر کر دیا جائے, کنٹینر میں ڈال کے بھارت بھیج دیا جائے, کیا کریں؟ بھارت کا الزام تو حکومت نے خود لگایا, بالکل لگایا, مگر اب کیا اپوزیشن کے پاس تجویز کیا ہے؟ اب اس میں لوگ تو اپنے ہیں. پھر کل کو آپ یہ بھی کہیں کہ ٹی ٹی پی کو بھی مین سٹریم کر دیتے ہیں. نہیں, میں آپ سے تجویز مانگ رہی ہوں ایز اپوز ٹو, یہ ہمیں صافی صاحب, ہم بھی اس بریفنگ میں موجود تھے, ہمیں بلکہ کئی بریفنگز میں موجود تھے جدھر بڑے سرکار کہہ رہے تھے مین سٹریم کریں, وزیر اعظم ہاؤس گئے تو انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, ان کے خلاف ایکشن ہوگا. جماعت کی آپ اس کی ہسٹری کو بھی ذہن میں رکھیں. آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو اسلام آباد پہ یلغار کی, یہاں پر فیض آباد میں آ کے دھرنا دیا, اور اس دھرنے کے دوران جو انہوں نے گفتگو کی اس میں اس ملک کے چیف جسٹس کو انہوں نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا, ملک کے وزیر اعظم کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا, ملک کے سپہ سالار کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا. انہوں نے کوئی طبقہ نہیں بخشا, کوئی شخص نہیں انہوں نے بخشا. تو یہ ان کا ٹریک ریکارڈ, اسی لیے اپوزیشن ڈرتی ہے. آپ لوگ خاموش رہے ہیں ابھی. اچھا, اب گزارش یہ ہے کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں بھی کوئی اپوزیشن بھی نہیں جاتی, حکومت والا بھی کوئی نہیں جاتا. I mean this is sensitive, جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں اس ملک میں. ایک جو اور حکومت سے جو غلطی ہوئی وہ یہ غلطی ہوئی کہ جب ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا تو اس کے بعد انہیں سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا اور اس جماعت کو مکمل بین کرنا چاہیے تھا. آرٹیکل 17 کے تحت انہیں سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا. وہاں پر اتنی ایویڈنس آن ریکارڈ موجود ہے اور بڑا کلیئرلی ہمارا نہ جانے کا اشارہ کیا تھا سلیم بھائی؟ بیکاز نہیں گئے. کیوں نہیں گئے جب وزیر اعظم اتنے کلیئر تھے؟ اور آپ کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے بھی فیصلہ سامنے ہے. اگر کرنا تھا سعد رضی کو پہلے رہا کر دیتے, ریاست کا انٹیگریٹی اور سوورنٹی داؤ پہ نہ لگتی. اب آپ ایم پی او کے تحت ان کو رکھا ہوا ہے, گورنمنٹ وڈرا کر لے گی. کل بھی آپ جانتے لاہور ہائی کورٹ میں کیس سنا جا رہا ہے, اپیل وڈرا کر لے گی. تو ایک اگر کر لے تو ایک لوز سچویشن ہے نا. دیکھیں یہ جو معاملات ہیں نا, اس میں ہم بحیثیت قوم بھی الف سے یہ تک مختلف اوقات میں مختلف جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں. ہمارے ادارے ہوں, ہماری جوڈیشری ہوں, ہم میڈیا والے ہوں, پولیٹیشین ہوں, باقی سب کچھ وہ اس کا ہو. لیکن ایک فرق ضرور ہے کہ دیکھیں جب پچھلے دور میں نواز شریف اور پھر شاہد خاقان عباسی کے خلاف اس کارڈ کو استعمال کیا جا رہا تھا, تو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب نے اس مذہبی کارڈ کو بری طرح ایکسپلائٹ کیا اور سپورٹ کیا. یعنی اس پہ ہمیں پیپلز پارٹی کو داد دینی چاہیے کہ پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی نہیں کیا, نہیں کی سیاست, این پی نے نہیں کیا, باقی جماعتوں اور اس بار بھی حزب اختلاف بائیں لاج اس مرتبہ بھی میچور رہی ہے. انہوں نے اس کو ایک تو میچور رہی ہے. دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے کسی حکومت نے ان کو کالعدم قرار نہیں دیا تھا. یہ کالعدم قرار دینے کا انیشیٹو بھی اسی حکومت نے لیا تھا. ٹھیک. تیسری بات یہ ہے کہ پھر ایک ہفتہ پہلے قوم کو اور مجھے اور آپ کو یہ نیریٹو اسی حکومت نے دیا تھا کہ وہ دہشت گرد ہے, وہ انڈین سے یہ لیتے ہیں اور وہ یہ لیتے ہیں. میں آج بھی اس میں تھوڑا سا میرا اور مصطفیٰ بھائی کا اختلاف بھی رہتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں سب کی مین سٹریمنگ ہونی چاہیے. وہ مثلا اب ایم کیو ایم کی ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے ایم کیو ایم کی مین سٹریمنگ کر لی ہے,
اور ابھی آپ ان کے وہ کر رہے تھے تو ان بیچاروں سے اتحاد بالجبر کروایا گیا ہے. یہ منکر اور مسلم لیگ خواب کا اس حکومت کے ساتھ جو ہے نا یہ سیاسی تاریخ میں ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ اتحاد بالجبر ہو. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سب کام آپ قوم کو اعتماد میں لے کے ٹرانسپیرنٹلی کریں تاکہ ان پہ کے سامنے کچھ قاعدہ ضابطہ ٹرمز کنڈیشن یہ ساری چیزیں یہ دنیا میں ہوتی ہیں. لیکن نہیں اور پھر گارنٹی ہونا کہ لانگ ٹرم اس طرح کے دھرنے اور لانگ مارچ یا کمال بنانا ریاست کو پارلیمنٹ ہی از پرو مین سٹریمنگ یو آر ناٹ پرو مین سٹریمنگ بٹ آئی تھنک ہم سارے اتفاق کریں گے کہ پارلیمنٹ میں رکھا جائے یہ معاملہ. لیکن میں کہتا ہوں شفاف طریقے سے اوپن طریقے سے قوم کو اعتماد میں لے کے. اچھا انہوں نے بات صافی بھائی نے ٹھیک کی لیکن اگر ہم اپنے تاریخ کے پس منظر میں دیکھیں ایم کیو ایم کا انہوں نے حوالہ دیا. جب ایم کیو ایم کو پرویز مشرف صاحب نے جب ان کو مین سٹریم کیا اور ان کو ان کا ملیٹنٹ ونگ ابھی قائم تھا تو اس مین سٹریمنگ کا پھر ہم نے نقصان بھی دیکھا کہ کیا ہوا. تو مین سٹریمنگ کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ وائلنس کو آپ شدت پسندی کو آپ اس کو خیر آباد کہیں گے. یہاں پر کوئی خیر آباد کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب تک وہ اس چیز کو خیر آباد نہیں کہیں گے تو اس وقت تک مین سٹریم نہیں ہو سکتے. تو اسی لیے تو عوام کا حق ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے بہاف پہ کیا معاہدہ کر لیا گیا ہے. ریاست کو اب جواب دینے ہیں حکومت کو. ایک اس معاملے میں میرا فارمولہ اکراس دا بورڈ ہے. بلوچ ملیٹنٹ کے لیے بھی ہے, ٹی ٹی پی سیپریٹسٹ کے لیے بھی ہے, ٹی ٹی پی یعنی کہ پھر ایک فارمولا ہر جگہ اپلائی ہو. اس میں یہ شفافیت کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے لیے ٹرمز کنڈیشن بھی رکھ لیتے ہیں, قوم کے نمائندوں کو اعتماد بھی لے لیتے ہیں. یہ ہے ماضی میں کچھ لوگوں کا. سلیم بھائی ایک بات بتائیے, کل یہ لاہور ہائی کورٹ میں سننے جا رہے ہیں اگر حکومت اپنی اپیل وڈرا کر لیتی ہے جو بائی دا وے بڑی خوفناک رپورٹ ہے, اٹس ناٹ سم تھنگ اے واک ان دا پارک, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بڑے الزامات لگائے ہوئے ہیں سعد رضوی پہ, اگر یہ واپس لے لیتے ہیں نہیں میں تو صرف اس کی بات نہیں کرتا. ڈز اٹ ٹیل یو کہ ہم اپولوجیٹک سٹانس ریاست نے آج بھی رکھا ہوا ہے, کال آف فیل میں تضاد ہے. obviously دیکھیں نا کہ ہم معذرت چاہتا ہوں پھر ایک دفعہ پھر قطع کلامی کی, لیکن آپ چونکہ بڑے بھائی ہیں تو آپ میرے خیال سے برا نہیں منائیں گے. نیک محمد کے گلے میں ہاتھ ڈالا گیا شریعت محمدی کے, تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وڈرا کیا اور دیکھیں 2 دہائی پھر ہماری بڑی تلخ 2 دہائیاں گزری اور اس میں 80,000 جانیں ہم نے نذرانہ دیا ہے, شہادت ہوئی ہے. جب بھی آپ کسی کی وائلنس کے جواب میں آپ ان کو سپیس دیں گے, ان سے وائلنس کا رستہ ترک نہیں کروائیں گے. اور آپ تو قانون بھی سمجھتے ہیں, ان شہداء کے بہاف پہ جو پولیس کی شہادتیں ہیں ریاست کس طرح خون بہا معاف کر سکتی ہے, کیسز کیسے واپس لے سکتی ہے؟ آئیڈیلی مصطفیٰ بھائی ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ کسی مہذب معاشرے میں اس چیز کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی کفر کے فتوے لگائے, کوئی پولیس والوں کو آپ کے اسٹیٹ کی اتھارٹی کی علامت کو. سر مجھے آپ سے 2 خبریں چاہیے اطلاعات کے مطابق, میں صرف یہ بات مکمل کر لوں. ٹھیک, لیکن جس طرح انہوں نے ابھی فرمایا نا کہ اس ریاست میں یہ کچھ ہوا ہے کہ خود ریاست نے ان لوگوں کو اس کام پہ لگایا, اور یہ معاہدے مثلا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سوات میں مولانا صوفی محمد کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا, این پی کے وزراء افراسیاب خٹک صاحب ان مذاکراتی کمیٹی میں بیٹھتے تھے, میاں افتخار صاحب بیٹھتے تھے, اس میں ان سے لیا کچھ نہیں گیا اور معاہدے میں یہ لکھا گیا کہ فقہ حنفی کے مطابق اور ان کی مرضی کے مطابق شریعت نافذ کی جائے گی. ایک تو ہماری چونکہ اس طرح, اچھا پچھلی حکومت میں احسن اقبال صاحب نے کیا, اس معاہدے پہ دستخط نہیں کیے تھے ایز انٹیریئر منسٹر. ابھی جو ہے ان کے ساتھ اب جیسا بھی ہے میں تو اس کو چلو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں مانتا, میں تو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں مانتا, لیکن اس جو ریاست کی نمائندہ حکومت ہے اس نے ان کے ساتھ 2 مرتبہ معاہدے کیے ہیں. لیکن میں پھر اب یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس مرتبہ تو ظلم یہ ہو رہا ہے کہ آپ قوم اور پارلیمنٹ تو کیا آپ اپنی کیبنٹ کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میرا ایک سوال سر, یہ اتحادیوں کے اعتماد کا مطلب حکومت کے لیے اشارے مثبت ہے؟ نہیں وہ آپ کا اس پہ رائے نہیں آئی نا. نہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب تک آپ کے پاس متبادل نہیں ہوتا نا, سیاست مجبوریوں کا نام ہے, آپ مجبوریوں کے تحت ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں, وہ سب کرتے ہیں, جب آپ کو دوسرے آپشن تلاش ہو جاتے ہیں تو پھر. اور اگلے اس معاہدے میں یہ بھی ایک مین سٹریمنگ کی تو ہم لیکن یہ بات تو مصطفیٰ بھائی کی ٹھیک ہے, رضوی کی رہائی کے اوپر بھی اگریمنٹ ہو گئی. میرے خیال میں اس وقت جو ہے نا ان کا ایک پیج زیادہ گڑبڑ ہو گیا ہے بنسبت ان کی پارٹی کا. ان کی پارٹی کا ان کے ساتھ ایک پیج ذرا اچھا ہے. کل مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے ہوا کا رخ بدل گیا, ہماری حکومت آ رہی ہے. ہاں, آج یہ اشارے سامنے اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ ان سے اتنا گلہ شکوہ نہیں ہے, ان کے ساتھ ایک پیج بہترین ہے بنسبت اس کے, لیکن مجبوریاں بھی کوئی چیز ہوتی ہیں. نہیں, ہم تو ہر کسی کو ساتھ
لے کر چلنے کے قائل ہیں. بہت بہت سب کے شکریہ. ساتھ چلنے میں ہمارے قائل ساتھ ہیں. سینیٹر مصطفی نواز کھوکھر اور سلیم صافی صاحب موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. ایک وقفہ لیں گے. وقفے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ کالعدم ٹی ایل پی کے پرتشدد احتجاج نے اس قوم کے 6 محافظوں کی زندگی بھی لے لی ہے, جن کا بہرحال ذکر کھل کے اس لیے بھی نہیں ہو رہا کیونکہ دونوں سائڈیں کہہ رہی ہیں کہ وداؤٹ اینی بگ لاس ہم نے یہ کام کر لیا ہے. یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ریاست کا ان پرتشدد مظاہرین سے معاہدہ تو طے پا گیا, خفیہ اجلاسوں میں خفیہ معاہدوں سے دونوں فریقین اپنے اپنے مفادات بھی حاصل کرتے دکھائی دے رہے ہیں, رضامند ہو گئے ہیں, مگر اس احتجاج میں تشدد سے پولیس کانسٹیبل عدنان احسان کی جان لے کر ان کی لاش کھیتوں میں پھینک دی گئی. قتل کرنے والے جو ہیں وہ کیا بتا پائیں گے؟ عدنان کی 6 سالہ معصوم بچی جو ہیں اس کا بے گناہ والد جو ہے اسے کیوں چھین لیا گیا؟ اس کو جواب کون دے گا؟ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ سوال تو بچی بھی پوچھے گی. اسی طرح 51 سالہ شہید کانسٹیبل ابو بکر بھی ہیں جن کی 2 جوان سالہ بیٹیاں ہیں اور اہلیہ سے ان کا سہارا چھین لیا گیا ہے. ان کو کون جواب دے گا؟ اور شہید ASI محمد اکبر بھی ہیں جن کی چونیا کے علاقے سے ان کا تعلق تھا. ان کی اہلیہ 6 ماہ قبل ہی فوت ہو گئی تھیں. ایک بچی پیچھے بچی ہے, صرف ایک 10 سالہ بیٹی جو ماں کے پیار سے بھی محروم ہو گئی ہے اور اب باپ کے سائے سے بھی محروم ہو گئی ہے. اس کو جواب کون دے گا؟ ناظرین, اسی طرح کانسٹیبل غلام رسول کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں کہ جن کی عمر 6 سے 11 سال کے درمیان ہے. دے آر سو ینگ. ان کو کون ریہیبلیٹیٹ کرے گا؟ ان کے لاکھوں سوالوں کے جواب کون دے گا؟ ہیڈ کانسٹیبل ایوب کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں, پھر کانسٹیبل خالد کا 1 بیٹا, 5 بیٹیاں, ان سب کو شہید کر دیا گیا ہے. نو کویسچنز آنسرڈ. آج کیسز ہٹائے جا رہے ہیں, مقدمے کیسے واپس لیے جا رہے ہیں, کون سے قانون کے تحت واپس لیے جا رہے ہیں. یہ خون بہا تو بہرحال ریاست کے تو ثوابدید نہیں ہے اس کو کینسل آؤٹ کرنا. ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. بی رائٹ بیک. واپس آنے کا شکریہ. وفاقی حکومت نے چیئرمین نیب کو عہدے سے ہٹانے کا اختیار سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے واپس لے کر صدر مملکت کو دے دیا ہے, جس کی وجہ سے ملک کے طول و عرض میں شدید بحث چھڑ گئی ہے کہ یہ چیف ایگزیکٹو کے ماتحت ان ادر ورڈز کرنے والی بات ہے. ایک اٹونومس ادارے کو, ایک چیئرمین نیب کو کہ جو بارہا اپنے آپ کو اب وزیر اعظم یا چیف ایگزیکٹو کے رحم و کرم پہ سمجھے گا کیونکہ انہی کی ایڈوائس پہ صدر نے ایکٹ کرنا ہے. نیب کے 3ری ترمیمی آرڈیننس کے تحت اب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف, سابق صدر آصف علی زرداری, سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز کو بھی کوئی ریلیف نہیں ملے گا. 6 اکتوبر 2021 سے پہلے سے قائم تمام منی لانڈرنگ کیسز اب ویسے ہی چلیں گے. منی لانڈرنگ کے تمام کیسز پر نیب کو کارروائی کا اختیار بھی دے دیا گیا ہے اور احتساب عدالت منی لانڈرنگ کے کیسز پر ٹرائل جاری رکھے گی. ناظرین, اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سینیٹر سلیم مانڈی والا صاحب موجود ہیں, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمائے, اور لیگل اوپینین لیں گے اشتر اوصاف صاحب سے بھی, سینئر ایڈوکیٹ ہیں, ہی سروڈ ایز اٹارنی جنرل. بہت بہت شکریہ. سینیٹر صاحب, آپ بتائیے گا کہ یہ اس کے اوپر مختلف آراء آ رہی ہیں. ایک تو ایک حلقہ یہ سوچ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے اپنی بہرحال اپنی انڈیپینڈنس استعمال کریں گے, مگر دین دیر از اے لیگل اوپینین دیٹ ہی ہیز ٹو ایکٹ آن وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر. سو ہی از ناٹ ریئلی انڈیپینڈنٹ اینڈ آف دا ڈے. نہیں دیکھیں, میں تو آئی وڈ اسٹیٹ دس ایز اے اسٹیٹ آف کنفیوژن. ابھی بھی کنفیوژن ہے 3ری ترمیم کے ساتھ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, دے آر آل کنفیوز فرام ڈے ون. اینڈ آئی ونڈر کہ ان کو پتہ تھا کہ when نیب چیئرمین از ریٹائرنگ, مطلب the whole country knew. اوکے, اس کے باوجود انہوں نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی. 2 دن پہلے اس کی ریٹائرمنٹ کے یہ آرڈیننس لے کے آئے. اب وہ جو آرڈیننس لے کے آئے اسی میں یہ خود پھنس گئے, بیکاز obviously that ordinance was one-sided ordinance. کوئی آپ نے اپوزیشن سے بات نہیں کی, کوئی آپ نے اپوزیشن سے کنسلٹیشن نہیں کی. تو یہ جب بھی آپ ون سائیڈڈ لیجسلیشن لائیں گے تو اس میں تو یہی ہوگا, ایک آرڈیننس کے بعد دوسرا آیا, اب تیسرا آ رہا ہے. اب مگر آپ اس کو سمجھ نہیں آ رہی. نیب چیئرمین کو ہٹانے کا جو اختیار ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے ہٹا کے صدر کو دینا, اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, یہ سب ون سائیڈڈ ہے نا. It's the government acting on its own. There is no input of the opposition. تو you can keep doing whatever you want. مگر میں نے آج شہباز چودھری صاحب کو میں سن رہی تھی, کہتے ہیں آپ دیں نا, اپوزیشن جب دیتی نہیں ہے اپنی سفارشات تو ہم کیا کریں. اپوزیشن سے کمیٹی بنائی ہے اسپیکر کے انڈر, آپ مجھے بتائیں کتنی میٹنگز ہوئی ہیں, اس نے میٹنگ ہی نہیں بلائی. تو یہ تو جسٹ they are just doing everything on their own, not realizing کہ اس کا آؤٹ کم کوئی نہیں ہوگا. اب ایونچولی تو یہ جانا ہے کورٹس میں. دیکھیں,
اس کا where will it go آپ جا رہے ہیں عدالتوں میں؟ نہیں، وہ تو ابھی let them finalize now what they want to do. ترامیم پہ ترامیم لاتے چلے جائیں گے، آپ تماشا دیکھتے چلے جائیں گے. تماشا تو ساری پورا پاکستان دیکھ رہا ہے what they are doing. اچھا میں آپ کو بتاؤں it's not only with NAB, with everything government. آپ IMF دیکھ لیں، FATF دیکھ لیں, anything that they have to manage. اسٹیٹ بینک کو دیکھ لیں, اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا پورا آئی ایم ایف کی ڈیل اس پہ ہنج کر رہی ہے اس بل کے اوپر. نہیں, اور وہ ڈیمانڈ کون کر رہا ہے؟ آئی ایم ایف نہیں کر رہی. لیٹ می ٹیل یو دیٹ از بینگ ڈیمانڈیڈ بائی دا گورنر ٹو دی آئی ایم ایف. گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آئی ایم ایف کا سہارا لے رہے ہیں, آئی ایم ایف سے کام کروا رہے ہیں. ہاں, یہ آپ کی خبر ہے, یہ خبر ہے, دس از اے فیکٹ. تو if you ask IMF, ask the resident IMF director, ان کو بلائیں آپ ادھر, ٹریسا کو, ان سے پوچھیں کہ is this a requirement? Was this ever a requirement of the IMF agreement? اسٹیٹ بینک پاکستان کو مزید انڈیپینڈنٹ اور autonomous کرنا اور کسی حکومت کی وہ کنٹرول میں نہ ہو, پریشر میں نہ آئے, for you know to make independent monetary policy and exchange rate کو. He wants to be above the parliament. He wants to be above the constitution. رضا باقر, ہاں, یہ کون مانے گا؟ He doesn't want to appear in front of the committee. He doesn't want to come, anybody can ask him for an explanation. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کہیں دنیا میں نہیں ہے. US سیکٹری ٹریجری بھی اپیئر ہوتا ہے سینٹ کمیٹی کے سامنے. He is answerable to the so 2/3 اکثریت نہیں ہے حکومت کے پاس, they are in for let's see اس کا کیا بنتا ہے. بٹ مجھے اگر آپ موقع دیں اشتر اساد صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اشتر اساد صاحب السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار جوائننگ اس. سر آپ سینئر ترین قانون دان ہیں, اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں, مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ایک اور ترمیم لے آئی ہے حکومت وقت, اب چیئرمین نیب کے خلاف جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے تحت تو اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہیں جانا پڑے گا ان کا کیس, یا کسی بھی چیئرمین نیب کا ان کو ہٹانے کے لیے, اور اب یہ صدر فیصلے کرے گا. ڈو یو تھنک یہ بل واسطہ طور پر وزیر اعظم کے ہاتھ میں چلا گیا یہ معاملہ؟ جی بالکل, وزیر اعظم کے ہاتھ میں پہلے تو تھا ٹو ڈکٹیٹ, اور اب لگ رہا ہے ٹو آلسو کنٹرول. بات یہ ہے کہ آپ نے جو قانون اس میں ترمیم کر کے آرڈیننس کے ذریعے ایک فورم مہیا کر دیا, اور ایک ایسا جیت فورم ہے which consists of senior judges not only of the Supreme Court but of the high courts. وہ ایک کولیجیم ہے, وہ ایک ادارہ ہے جس کو آئینی ادارہ ہے, اور آپ نے اس کو یہ سارا اختیار دے دیا. اب اسے اختیار لے لینا جو ہے, that is like no confidence, expression of no confidence in that institution. اب آپ دیکھیے کر کیا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ کے جو 12 ججمنٹس ہیں, بہت ساری ججمنٹس ہیں, شروع سے جب یہ اس کو چیلنج کیا گیا اس میں سے کسی بھی ججمنٹ کو انہوں نے رہنما اصولوں کے لیے استعمال نہیں کیا, امینڈمنٹس نہیں کی. کیا وہ فل بینچ کا فیصلہ تھا, جس میں اسفندیار ولی والا کیس تھا, کیا وہ اسحاق والا کیس ہے جس میں آصف کوثر صاحب نے بھی برہمی کا اظہار کیا اور بتایا کہ اس کے اندر امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں جس میں انہوں نے کہا امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. سعد رفیق والے کیس میں انہوں نے کہا امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. بارہا آپ کو نظر آیا کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل ٹول کے طور پہ یوز ہو رہا ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ اس کے ذریعے کی جا رہی ہے. اور کر کیا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ان ساری باتوں کو اس کو ایڈریس کریں, یہ ان باتوں کو تقویت دے رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ رولز نہیں بنائے جا رہے, اپنی مرضی کے لوگوں کو تعینات کیا جا رہا ہے, جو ان کی بات نہیں مانتے ان کو ڈپٹی چیئرمین سے آپ نے دیکھ لیا, ہی ہیڈ ٹو ریزائن. تو I don't know what is اشرف صاحب, ایک تو واضح طور پہ عوام کے لیے کلیئر کر دیجئے کہ کیا صدر جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا مائنڈ اپلائی کر سکتے ہیں اگر نیب چیئرمین کا ریموول ہو, یا وہ پابند ہیں کہ وزیر اعظم کی مشورے کے اوپر ہی انہوں نے ایکٹ کرنا ہے؟ ایک تو یہ بھی واضح کر دیجئے. ساتھ کیا جسٹس فائز عیسیٰ پہ ریفرنس جو بھیجا تھا صدر نے, وہ بھی وزیر اعظم کے مشورے اور ایڈوائس پہ ہی بھیجا تھا؟ That is correct. یہ جو ہے پریزیڈنٹ آرٹیکل 48 کے ذریعے 48 کی وجہ سے پابند ہے تمام ان معاملات میں جو وہ صدر کے طور پہ اپنے کام کرتے ہیں, سوائے ان کے جس میں ان کا ڈسکریشن ہے.
یہاں پہ ان کا ڈسکریشن کوئی نہیں ہے. دیکھیے جہاں پہ معاملہ آئے گا محتسب کے خلاف اپیل سننے کا, تو وہ اپیل سننے کا معاملہ جو ہے وہ صدر کا ہے, سو وہ ان کی ثوابدید کے اوپر ہوگا. انہوں نے اس کو ہیئرنگ دینی ہے, اس اپیل کو ہیئرنگ دینی ہے. لیکن جہاں تک معاملات ہیں امور حکومت کے, امور مملکت کے, تو وہ تابع ہیں وزیر اعظم کی ایڈوائس کے, which is binding on him. تو یہ امور مملکت کے ایشوز کے انڈر ہی آتا ہے یہ نیب چیئرمین کا ریموول. بہت بہت شکریہ اشتر اسعد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سینیٹر صاحب, یہ بھی ایک اور پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن آپ کو لگ رہی ہے. ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کو با اختیار اور آل پاورفل پارلیمان سے بھی سپریم رکھنے کی کوشش ہے, اور ادھر آپ کے ہر دل عزیز جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب. ایسا ہی سر؟ نہیں ایسے ہی لگ رہے ہیں, مگر آپ لوگوں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا عدالت کا رخ کرنے کا. نہیں دیکھیں ابھی تو وی آر ناٹ کلیئر, کیونکہ یہ خود اسٹیٹ آف کنفیوژن میں ہے. یہ کیا کریں گے, کل ایک اور کوئی آرڈیننس لے آئیں فردر, تو دے لیٹ دیم ڈیسائیڈ واٹ دے وانٹ ٹو ڈو, اور اس کے بعد پھر ویل ڈیسائیڈ کہ بھائی اس کو چیلنج کرنا ہے, کیا کرنا ہے. گزشتہ آرڈیننس میں جو ترمیم ہوئی تھی, سب سے پہلے سیاسی بینیفیشری جو بنے تھے وہ آصف علی زرداری گئے تھے کہ مجھے ریلیف دیا جائے, اور وہ کہ شاہد خاقان عباسی صاحب, مفتاح صاحب نے کہا ہم نہیں لیں گے, ان کو ملنا ہی تھا. سو اٹ واز اے کائنڈ آف اے پولیٹیکل پوسچرنگ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریورس کر دیا گیا, حکومت نے نیب آرڈیننس جاری کیا, تو اپوزیشن کی جانب سے جو آپ کا اعتراض تھا کہ اپنے آپ کو این آر او دے دیا ہے, اب تو آپ کے بھی سارے کیسز پہلے جو بند ہو رہے تھے اب وہ بھی کھلیں گے. اب کیا موقف ہے آپ کا؟ دیکھیں ابھی تو وی آر اسٹل واچنگ. اب تو نئے آرڈیننس میں 6 اکتوبر سے قبل کے کیسز بھی چلتے رہیں گے نا. تو 6 اکتوبر سے قبل کے جو کیسز ہیں وہ آبویسلی اسپیسیفک ہیں. دیکھیں یو کین ناٹ ڈو اے لیجسلیشن پرسن اسپیسیفک. جب بھی کوئی لیجسلیشن پر اسپیسیفکلی کسی چیز کے لیے یا کسی آدمی کے لیے کیا جاتا ہے, ان کو غلط ایڈوائس کون دے رہا ہے؟ ان کو غلط ایڈوائز ان کے قانون داں دے رہے ہیں, ان کے جو لوگ ہیں ارد گرد, فاروق نسیم صاحب, شہزاد اکبر صاحب, اور دوسرے جو لوگ ہیں جو انوالوڈ ہیں ان سارے پروسیسز میں, وہ سب. فاروق نسیم صاحب کا آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں, بیکاز نہیں, وہ ایکچولی آئی تھنک ہی از آلسو کمپرومائزڈ in many issues. تو وہ جو بھی لیجسلیشن پہلے بھی ہوئی ہے, تو وہ I think he would not be advising such type of legislation. But there are other very smart people in the government who are very keen to bring such legislation. اچھا, اور سینیٹر صاحب ایک شک اس کے مطابق عدالت کسی بھی ملزم کی ضمانت کی منظوری کی صورت میں اپنی ثوابدید کے مطابق ضمانت کی رقم کا تعین کر سکتی ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے ترمیمی آرڈیننس جو آئی تھی اس میں کہا کہ جرم کی مالیت کے برابر مچل کے جمع کرانے پڑ جائیں گے, یعنی کہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے ادھر اربوں روپے سے کم کی بات تو ہوتی نہیں ہے. جب الزامات بھی سامنے آتے ہیں, کرپشن بھی ویسے اربوں میں ہی ہوتی ہے, چھوٹی موٹی کا ذکر کون کرتا ہے. ڈاکٹر عاصم پر جو 462 ارب کا الزام لگا تھا, اگر وہی شک ہوتی تو پھر تو ضمانت ہی نہ کسی کی ہوتی. So there are some things which are welcome in this. No, I think it's ridiculous. ڈاکٹر عاصم کا جو کیس ہے وہ میں نے ویسے مثال دی. نہیں, 460 بلین تو پی ایس او کی ورتھ نہیں ہے اگر آپ اس کو بیچنے جائیں تو. یہ تو you can put anybody. بہت بہت شکریہ. سینیٹر صاحب کا ماننا ہے کہ یہ ridiculous ہے اور ایک عجیب قسم کے تذبذب کا شکار ہے حکومت وقت. حزب اختلاف کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا کنسنسس کے لیے, جس کی وجہ سے ترمیم در ترمیم در ترمیم کا سلسلہ ایک جاری ہے. جب رکے گا تو عدالتوں کا رخ کیا جائے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.